अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी नाज़िर-किराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़िर-किराम, आपके इल्म में है कि QTV की ये खुसूसी नशरियात माह ज़िलहिज्जा के ताल्लुक़ से, और हमारी सीरीज़ का उन्वान है हिजाज़ मुक़द्दस। हमारे नौजवान साथियों के साथ ये प्रोग्राम इसी फॉर्मेट के मुताबिक हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, और कोशिश ये है कि बहुत बुनियादी मालूमात हज के ताल्लुक़ से इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे नौजवानों के सामने और हमारे नाज़रीन के सामने आ जाएँ। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने लफ्ज़ हिजाज़ पर कलाम किया, हिजाज़ कौन सा इलाका है। फिर हमने बात की कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत पूरी ज़िंदगी में कुछ रुकावटें दूर करती हैं। नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज, इनके बहुत सारे फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि पूरी ज़िंदगी में हमें अल्लाह सुब्हानो तआला की इबादत के लिए तैयार करती हैं। हज पर हमने कलाम किया मुख्तसरन ये कि हज एक जामे इबादत है जो सब कुछ अल्लाह की खातिर छोड़ देने की मश्क बंदे को कराता है, और इससे बंदा अल्लाह की बंदगी कामिल तौर पर करने के काबिल होता चला जाता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी बेटा, हिजाज़ मुक़द्दस हमारी सीरीज़, और आज हम मज़ीद बात करेंगे हज के ताल्लुक़ से। थोड़ा सा जिक्र करते हैं हज की तारीख़ के एतबार से, लेकिन एक ख़्याल दिल में आया, इससे पहले कि हज की तारीख़ बयान की जाए, पहले हज का लुग़वी मफ़हूम तो समझ लें। हज का तर्जमा है, यानी इसका मतलब है इरादा करना। हज का मतलब क्या है? इरादा करना। लेकिन दीनी पैराडाइम में, दीनी इस्तिलाह में इसका मतलब क्या है? अल्लाह की रज़ा के लिए जाना और मखसूस मकामात पर, मखसूस दिनों में मखसूस आमाल को अंजाम देना। सुभान अल्लाह। दोबारा, हज का लुग़वी मफ़हूम क्या है? इरादा करना। क्या मतलब है इरादा करने का? शरई तौर पर, दीनी तौर पर इसका मतलब है अल्लाह की रज़ा की खातिर घर से निकलना और मखसूस मकामात, मखसूस अय्याम यानी दिन, और मखसूस आमाल को अंजाम देना। तवाफ़ हम सबको पता है ना, सही, हम सबको पता है ये कुछ मखसूस आमाल हैं, ठीक है। मखसूस मकामात बैतुल्लाह शरीफ, इसी तरह सफ़ा मरवा, इसी तरह अराफात के मैदान की हाज़री, और भी हैं। ये मकामात हो गए। मखसूस अय्याम, अराफात की हाज़री किस तारीख़ को होती है? 9 ज़िलहिज्जा को, तो मखसूस दिन हुआ ना। तो मैंने 3 बातें अर्ज़ की हैं, मखसूस मकामात और मखसूस आमाल और मखसूस दिनों में उनको अंजाम देना, ये कहलाता है हज। ठीक हो गया? मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई? आसान लग रहा है जी। आइंदा जब मनासिक पर कलाम करेंगे ना, मनासिक आमाल, आमाल इबादत, तो बता देंगे भाई मिना में क़याम 8 तारीख़ को होता है, अरफात की हाज़री 9 तारीख़ को होती है, 9-10 ज़िलहिज्जा की दरमियानी शब मुज़दलिफ़ा में क़याम होता है, ठीक है जी। इसी तरह उसके बाद अगले दिन 10 तारीख़ को रमी भी की जाती है। पत्थर मारते हैं ना, कंकरियाँ मारते हैं ना, शैतान को मारते हैं, ये कहते हैं ना। बहरहाल वो बात आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो जब आगे मनासिक पर कलाम होगा तो वज़ाहत थोड़ी सी और आ जाएगी। अब एक अहम नुक्ता, शायद किसी को ये ख्याल गुजरे कि हज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। क्या मतलब? जैसे नमाज एक फ़र्ज़ इबादत है, ज़कात एक बड़ी इबादत है, रोज़ा एक बड़ी इबादत है, हज भी एक बड़ी इबादत है, तो ये जितनी बड़ी बड़ी इबादत है तकरीबन तमाम रसूलों की शरीयत में मौजूद रहीं। हाँ, उसकी शक्ल सूरत में फ़र्क हो सकता है। क्या मतलब शक्ल सूरत में फ़र्क हो सकता है? हम जब रोज़ा रखते हैं तो सहरी करते हैं ना, और सुबह सादिक से रोज़ा शुरू होता है और गुरूब आफ्ताब पर ख़त्म होता है, ऐसे ही है ना। आपने लेकिन पढ़ा होगा या सुना होगा कि यहूदियों का रोज़ा कैसे होता था? रात को सोते थे और रोज़ा शुरू, कोई सहरी नहीं। तो रोज़ा हमारे यहाँ भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, लेकिन रोज़ा यहूद में मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी था। हमारा रोज़ा शुरू होता है सुबह सादिक से, यहूद का रोज़ा शुरू होता था सोते ही, उनके लिए सहरी का तसव्वुर नहीं था। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने आसानी फरमा दी। तो रोज़े की फ़र्जियत उधर भी, रोज़े की फ़र्जियत इधर भी, मगर उसकी शक्ल या सूरत में थोड़ा फ़र्क हो गया। ये बात वाज़ेह हो रही। तो जो इबादत, नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, कुर्बानी है, जी, ये जो बड़ी बड़ी इबादत हैं ये तमाम उम्मतों में मौजूद रहीं, अलबत्ता उनकी शक्ल सूरत में फ़र्क हो सकता है अदा करने के एतबार से। अच्छा, तवाफ़ किसका करते हैं? खाने काबा का। और ये खाने काबा से वो कहाँ है? बक्का। बक्का से कौन सा और लफ्ज़ ज़हन में आ रहा है? मक्का।
تو مکہ کا پرانا نام کیا ہے؟ بکہ، قرآن پاک میں آیا سورہ ال عمران آیت نمبر 96 میں. بھائی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو مکہ مکرمہ کا پرانا نام کیا ہے؟ بکہ. ٹھیک ہے، سورہ ال عمران آیت نمبر 96 میں بات آئی. تو پہلے دن سے یہ گھر تو موجود ہے. اچھا، ایک رائے کے مطابق اس کی تعمیر فرشتوں نے فرمائی، اور ایک رائے کے مطابق اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی شروع سے. اگر ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ کی زبان پر آ رہا ہے تو ابھی آ رہے ہیں، کمنگ سون انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کا گھر تو موجود. ایک رائے کے مطابق فرشتوں نے تعمیر فرمائی، اور ایک رائے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. ہاں، ہمارے ذہن میں نام فوراً آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا. بالکل صحیح بات ہے، سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے، آیت نمبر 127 کے آس پاس یہ ذکر آیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب خانہ کعبہ کی بنیادوں پر عمارت کو اٹھا رہے تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. بنیادوں پر اٹھا رہے تھے. یہ گھر تو پہلے سے موجود چلا آ رہا تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سیلاب آ گئے، کبھی اور معاملات ہو گئے، تو عمارت کچھ مخدوش ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن بنیادیں موجود تھیں. ان بنیادوں پر تعمیر فرماتے جا رہے تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اچھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ مقام ابراہیم. کچھ یاد آ رہا ہے؟ یہ بھی حج کے ایام میں یا حج کے موقع پر جب طواف کرنے لوگ جاتے تو دیکھتے ہیں نا وہاں پر، یا عمرے کو کوئی جاتا ہے تو یہ بھی وہاں پر موجود، اور یہ بیت اللہ کے پاس ہی ہے الحمدللہ. اس کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا تھا. کہاں سے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تو وہ بلند ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اور اس قدر بلند عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. تو پہلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ تو پہلے دن سے موجود. دوسرا نقطہ جو ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا کہ تمام عبادات جو بڑی بڑی ہیں تمام امتوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہیں. تو حج کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں ہے، حج کا معاملہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہاں، عربوں کی اگر بات کریں تو عرب کے لوگ اپنی نسبت کرتے تھے کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. اچھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کے درمیان 2500 سال کا فرق ہے. کتنا؟ 2500 سال، 2500 برس. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے 2500 برس کم و بیش 2500 برس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو ان عربوں میں درمیان میں کوئی رسول نہیں آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان عربوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. تو عربوں میں ابراہیم علیہ السلام کی عزت موجود تھی، وہ اپنی نسبت ان سے کرتے تھے. اور ہاں، عرب کے لوگ، مکہ مکرمہ اور دیگر علاقوں کے لوگ اور عرب بھر سے لوگ آتے تھے. عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے واقف بھی تھے، اور ان کے دور سے حج کا سلسلہ چلا آ رہا تھا. چنانچہ حج کا اہتمام ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. اور یہ عرب جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے. البتہ انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی. ان مشرکین مکہ نے کتنے بت رکھ دیے وہاں پر؟ 360 بت رکھ دیے. ٹھیک ہے، صفا مروہ سے کون یاد آتا ہے؟ بی بی ہاجرہ یاد آتی ہیں، آئندہ بات کریں گے علیہ السلام. بی بی ہاجرہ کا واقعہ یاد آتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے، زمزم کا پانی جاری ہونا یاد آتا ہے. مگر مشرکین نے وہاں بھی بت رکھ دیے تھے معاذ اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور سے حج کا معاملہ چلا آ رہا تھا عربوں میں بھی، مگر انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیے تھے. کیا پیدا کر دیے تھے؟ بگاڑ. عرفات کو جانتے ہیں نا؟ تو عرفات جاؤ بھائی، عرفات سے واپس آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. قریش کہتے تھے نہیں، ہم مزدلفہ تک جائیں گے. کہاں تک جائیں گے؟ بعد میں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. منا کے فوراً بعد مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد عرفات. تو قریش کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں، ہم وی آئی پی ہیں. کیا کہتے تھے؟ ہم وی آئی پی لوگ ہیں تو ہم مزدلفہ جائیں گے اور آگے نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، جہاں سے اور لوگ لوٹ کر واپس آتے تم بھی وہاں تک جاؤ. تو یہ بگاڑ پیدا کر دیا تھا مشرکین عرب نے. کس میں؟ وہ حج کا طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام سکھا گئے، اسماعیل علیہ السلام سکھا گئے. حج پہلے سے چلا آ رہا تھا، مگر ان عرب کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، مشرکین عرب نے اس میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا. اس کی اصلاح فرمائی کس نے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. گو کہ نبی اکرم علیہ السلام کو قرآن حکیم عطا ہوا، پوری شریعت عطا ہوئی، آپ پر دین مکمل کر دیا گیا. البتہ جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس بگاڑ کی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے کیا فرمائی؟ اصلاح فرمائی ہے.
اور یوں آج جو ہم حج ادا کرتے ہیں، حجاج ادا کر رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو، اعمال کو سیکھ لو. تو آج جو ہمارے حجاج حج ادا کرتے ہیں، وہ طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہم حضور کی شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم حضور کی شریعت کے مطابق حج ادا کر رہے ہیں. لیکن حج کا معاملہ صرف حضور کے دور میں نہیں رہا، حضور کے دور سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو یہ ہم نے تیسری بات سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ حج کا معاملہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے. بڑی بڑی عبادات، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ تمام امتوں میں موجود نہیں. ہاں ان کی شکل و صورت میں فرق ہو سکتا ہے. مثال بھی ہمارے سامنے آ گئی. اور عرب جو حج سے واقف تھے، حج کے اعمال سے واقف تھے، وہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آیا تھا، مگر ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. شرکیہ اعمال انہوں نے اختیار کر لیے تھے، شرکیہ طرز عمل اختیار کر لیا تھا. اس سب کی اصلاح فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو ایک اور دلچسپ بات بھی معلوم ہوگی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 ہجری میں حج ادا کیا. 9 ہجری کا حج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنا کر بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت آ گئی تھی. 9 ہجری کا مطلب ہجرت کا 9واں سال، مدینہ شریف. ٹھیک ہے، حج کی فرضیت آ گئی تھی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں کا حق ہے اللہ کے ذمے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. تو 9 ہجری میں حج کی فرضیت آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا. وہ حج کے امیر تھے اور انہوں نے حج کی جو ہے وہ ذمہ داری ادا کی امیر ہونے کے ناطے. اسی دوران میں سورہ توبہ کی کچھ آیات نازل ہو گئیں، سورہ توبہ کی. اور سورہ توبہ کی شروع میں کیا نہیں پڑھتے ہم؟ بسم اللہ. ہاں ماشاءاللہ، 114 صورتیں ہیں نا، 113 میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ میں نہیں پڑھتے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو نہیں پڑھتے، ختم ہو گئی بات. اصل جواب صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جواب ہے کہ بڑا سخت آداب کا بیان ہے، سورہ توبہ کے شروع میں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی. یہ سیدنا علی کی بھی رائے رضی اللہ عنہ. سیدنا علی کو حضور نے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر اعلان کر دیں کہ اب مشرکین آئندہ حج نہیں کریں گے. بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا. 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی. اس وقت تک بھی مشرکین آتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ ادا کرتے تھے. 9 ہجری میں جب حج کی فرضیت آ گئی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا، پھر سورہ توبہ کی آیات کا نزول ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اور اعلان ہو گیا کہ آئندہ مشرک حج نہیں کریں گے. تو اب بالکل بیت اللہ شریف پاک صاف ہو گیا، سارے شرکیہ معاملات ختم ہو گئے. اور 10 ہجری میں خود حضور نے حج ادا کیا، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، اور حضور نے حج کے مناسک امت کو سکھا دیے. تو آج جو امت مسلمہ کے حجاج حج ادا کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ادا کر رہے ہیں. کچھ معلومات میں اضافہ ہوا؟ کچھ سیکھنے کو ملا؟ جی ناظرین کرام، امید ہے بہت بیسکس ہیں، مجھے معلوم ہے. اور آج حال ہے کہ لوگوں کو بیسکس کا بھی نہیں پتا، تو یہ کوشش ہے کہ بنیادی معلومات حجاز مقدس سیریز میں حج کے تعلق سے ہمارے سامنے آ جائیں. تو یہ تو میری طرف سے گفتگو ہو گئی. اب آئیے ہمارے نوجوان ساتھیوں سے معلوم کرتے ہیں ان کے ذہن میں کیا سوالات اٹھیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات آپ کی اور ان کی خدمت میں ہم پیش کریں. اچھا جی، پہلا سوال کن کی طرف سے آ رہے ہیں؟ جی بتائیے. السلام علیکم، مائی نیم از شہباز حسین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کیا اس سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا یا نہیں؟ ماشاءاللہ، بہت عمدہ سوال ہے. اور اگر آپ تھوڑا توجہ فرمائیں گے تو ہماری گفتگو میں جواب ایک درجے میں آیا تھا. کیا؟ کہ تمام جو بڑی بڑی عبادات ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی، تمام امتوں میں رہی ہیں. ایک بات ہو گئی. تو جب حج تمام امتوں میں رہا تو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے سے دور سے بھی چلا آیا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف، حج کے لیے تو وہیں جانا ہوتا ہے نا، وہ پہلے دن سے موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلی امتیں بھی وہاں پر حج ادا کرنے کے لیے آتی رہیں. نمبر 3، تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے، کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اسی حجاز کے علاقے میں، بلکہ یوں کہیے کہ منی کے قریب کے علاقے میں مدفون ہیں.
کیا ہے؟ دفن ہے وہاں پر. تو اس کا مطلب وہ یہاں پر تشریف لائے تھے. تو یہ ثابت شدہ بات ہے کہ حج کی عبادت شروع سے چلی آ رہی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام سے کیونکہ عرب زیادہ واقف تھے تو زیادہ ذکر ان کا قرآن پاک میں ملتا ہے, لیکن حج تاریخی طور پر ثابت شدہ بات ہے کہ اس کا عمل پہلے سے چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں سے جی بیٹا آپ کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. سوال آپ سے یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے بگاڑ پیدا کیا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا یا اس سے پہلے کیا تھا؟ ہاں, سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب بگاڑ پیدا کیا تھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا کیا تھا وہ بگاڑ یا پہلے سے؟ نہیں, پہلے سے. یعنی بت پرستی کا عمل مشرکین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا. بت پرستی کا عمل, شرکیہ عمل ان عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے شروع ہو گیا. اور جب بت پرستی شروع ہو گئی, شرک شروع ہو گیا, تو باقی اعمال میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا. تو یہ عمل فساد اور بگاڑ کا صرف حضور کی آمد کے موقع پر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آمد سے پہلے سارا بگاڑ کا معاملہ شروع ہوا. تب اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کی اصلاح کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا آخری رسول بنا کر. ٹھیک ہے بیٹا؟ جناب اور کوئی سوال؟ جی بیٹا آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ حج کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے لباس ہوتا ہے وہ پہنے ہوتے ہیں لیکن ٹوپی نہیں ہوتی سر پہ, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں آپ تھوڑا. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 16 سال ہوگی. ماشاءاللہ, 16 سال کی عمر میں. اچھا سوال ہے آپ کا. ویسے ایک بات بتائیں, جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مردوں کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ سفید کلر کا. ہاں, سفید کلر کا. اور کیا ہوتا ہے؟ پینٹ شرٹ ہوتی ہے, نہیں. قمیص شلوار ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ صرف دو بغیر سلی ہوئی چادریں. پتہ چلا کہ حج کی عبادت کا پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے. کیا ڈیفرنٹ ہے؟ اس کے آداب, اس کے تقاضے ڈیفرنٹ ہیں, مختلف ہیں. تو وہاں تو سلے ہوئے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے بھائی, دو چادریں. ٹھیک ہے, یہ بعد میں جب ہم مناسک کی بات کریں گے نا, مناسک سے مراد بھائی حج میں یہ عمل کرنا ہے, یہ عمل کرنا ہے, یہ عمل کرنا ہے, تو احرام کا ذکر آئے گا. تب یہ بھی ذکر آئے گا کہ حالت احرام میں کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں, جن میں یہ بھی ہے کہ مرد سر کو ڈھانپ نہیں سکتے. اور یہ کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بھی بتائیں گے آپ کو. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ نماز پڑھنا منع کر دیا جاتا ہے. ہاں, ایک موقع ایسا آتا ہے کہ نماز پڑھنا منع کر دیا جاتا ہے. عرفات کا میدان, غروب آفتاب ہو جاتا ہے, سب دعائیں مانگ کے لوٹ رہے ہوتے ہیں. غروب آفتاب کے وقت کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ مغرب کا. اس دن نماز پڑھنا منع ہے. تو بھائی اصل چیز, عجیب جملہ بھائی, بہت عجیب جملہ ہے. نماز اصل شے نہیں, پریشان نہ ہوئیے گا. اصل شے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب کہیں نماز چھوڑ دو تو وہ عبادت ہے. عرفات کے میدان میں مغرب ادا نہیں کرنی, چھوڑ دو بھائی, تو وہ عبادت ہے. جاؤ مزدلفہ میں 9 اور 10 کی درمیانی شب مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کریں گے, چاہے رات کے 3 بجے پہنچیں. سبحان اللہ. تو یہ پابندی حج کے مواقع پر یا عمرے کے موقع پر احرام کی کچھ پابندیاں ہیں, جس میں یہ بھی شامل ہے کہ مرد اپنے سر کو ڈھانپ نہیں سکتے. تھوڑا آگے کا سوال آ گیا, لیکن کیونکہ آپ 16 سال کے ہیں نا, اس سے میں نے سوال آپ کا لے لیا آج. ٹھیک ہے, تو بیٹا جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین کرام, الحمدللہ حجاز مقدس سیریز کا سلسلہ جاری, اور الحمدللہ آج ہم نے حج کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بہت ہی بنیادی باتوں کو سیکھنے کی, سمجھنے کی, یاد دہانی کی کوشش کی ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور آئندہ کے نشستوں میں انشاءاللہ تعالی حج کی فرضیت کا معاملہ, فضیلت کا معاملہ اور دیگر امور پر کلام کریں گے. اور اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت, اور آئندہ ملاقات رہے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے, تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.